बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूँ जाहिद अजीज़ लंगर गपशप के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आपने आज सोशल मीडिया के ऊपर और मुख्तलिफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर पीटीआई के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब का एक बयान देखा, और जिसे मुख्तलिफ चैनल्स ने मुख्तलिफ तरह से रिपोर्ट किया। बेसिकली बयान को सियाक़ व सबाक़ से हटा के पेश किया गया, और यहाँ से आपको मीडिया की दो नंबरी का भी पता चलता है। पहले मैं आपको वो बयान पढ़ के सुनाता हूँ जो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर हैं या न्यूज़ चैनल हैं उन्होंने चलाया, और किस तरह सब ने ये लाइन ली, और किस तरह ये लोग पीटीआई को और इमरान खान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और फ़ौज और अवाम के दरमियान और पीटीआई के दरमियान कशीदगी को बढ़ाना चाहते हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। सबसे पहले आप दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट पे जाएं तो उन्होंने इस खबर को कुछ इस तरह अपलोड किया। इमरान खान का 9 मई पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान। ये है जी, दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट पे जाएं तो ये बयान आपको नज़र आता है। इसी तरह अगर आप डॉन न्यूज़ पे चले जाएँ, इमरान खान का 9 मई के वाक़यात पर मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान, बिल्कुल सेम हेडलाइंस हैं। और इसी तरह जंग पे चले जाएँ, इसमें उन्होंने लिखा जी, बानी पीटीआई ने मशरूत माफ़ी मांगने का ऐलान कर दिया। ये वो न्यूज़ चैनल हैं जो इस बयान को रिपोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह अगर आप चले जाएँ जियो न्यूज़ के ऊपर, तो उन्होंने इस बयान को किस तरह रिपोर्ट किया। उन्होंने कुछ थोड़ा सा गैरत का मुज़ाहरा किया है, और उन्होंने कहा जी, मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बात नहीं करना चाहता तो मैं भी नहीं करूँगा, इमरान खान। दोस्तों, यहाँ से आपको मीडिया की जो दो नंबरी है उसका पता चलता है कि मीडिया किस तरह लाइन लेके टो करता है, चलता है, और मीडिया के जो खुदा बने बैठे हैं, मीडिया किस तरह उनसे डिक्टेशन लेता है और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हेडलाइंस लगाता है। और इस बात का कोई मीडिया को इदराक नहीं है, या वो जानबूझ के कर रहे हैं कि ऐसी स्टेटमेंट से किसी भी लीडर की जो लाइफ है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, उसके कैरियर के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये बिल्कुल बलाए ताक रख के रिपोर्टिंग करते हैं। अब जो असल न्यू है वो मैं आपको सुना देता हूँ जी। अ, जो इमरान खान साहब ने दी है अडयाला जेल में, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दोस्तों, वो स्टेटमेंट ये है कि मुल्क की खातर मुज़ाकरात चाहता था, फ़ौज नहीं चाहती तो ना करे इमरान खान। इसमें आगे फर्दर डिटेल्स हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि उन्होंने मुल्क की रोज़ बरोज़ बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र मुज़ाकरात की बात की थी। फ़ौज अगर बात नहीं करना चाहती तो ना करे, ये मेन इनका स्टेटमेंट है। दोस्तों, आगे सहाफ़ियों से बात करते हुए साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि माफ़ी का मुतालबा करने वाले पहले इनसे माफ़ी मांगे, फ़ौज अगर बात नहीं करना चाहती तो ना करे। इनका कहना था कि उन्होंने फ़ौज को मुज़ाकरात की पेशकश मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र की थी। ओरिजिनल स्टेटमेंट है ये, जो इंडिपेंडेंट सहाफ़ियों ने कोट की है, जो इस स्टेटमेंट देते वक्त वहाँ पे मौजूद थे। आगे उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया जी डीजीआईएसपीआर की जो माफ़ी का मुतालबा था। उन्होंने कहा जी, डीजीआईएसपीआर की जानिब से माफ़ी के मुतालबे पर अपने रद्द-ए-अमल में इमरान खान का कहना था कि क्या इज़्ज़त सिर्फ़ इनकी है। 9 मई को मेरे साथ ज़्यादती हुई, मुझे गैर कानूनी तौर पर रेंजर ने गिरफ़्तार किया, मेरे वर्कर्स पर तशद्दुद हुआ, मुल्क का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हूँ, क्या इज़्ज़त सिर्फ़ आपकी है। ये डीजी रेंजर्स को इन्होंने जवाब दिया है। फिर आगे कहते हैं जी, 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम पर इमरान खान का मौक़िफ़ था कि सीसीटीवी फुटेज कौम को दिखाकर साबित किया जाए कि इसमें पीटीआई और इनके लोग मुलव्वस हैं। वो ख़ुद इन अफराद को सज़ाएँ दिलवाने में न सिर्फ साथ देंगे बल्कि पार्टी से भी निकाल देंगे। माफ़ी भी मांगूंगा, लेकिन आज़ादाना तहकीकात करवाई जाएँ। आप ख़ुद मुद्दई और ख़ुद जज बन गए। डीजी साहब, ज़िल्लत और इज़्ज़त अपने अमालों से मिलती है। पीटीआई की मकबूलियत में
اور آپ پر تنقید میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے اڈیالہ جیل میں کہا ہے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ بنگلہ دیش میں فوج نے عوام پر گولی چلانے سے انکار کرتے ہوئے اپنے لوگوں کا ساتھ دیا اور ہمارے یہاں فوج ہاری ہوئی کرپٹ جماعتوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ پھر آگے انہوں نے کہا جی کہ مجھ سمیت صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور نواز شریف کا نام ECL میں ڈالا جائے۔ عمران خان نے کہا کہ لگ رہا ہے کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے، ہیلی کاپٹرز گراؤنڈ کر دیے جائیں، جس طرح بنگلہ دیش میں حسینہ واجد فرار ہوئی ایسے فرار ہونے کے راستے بند کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا نام ECL میں ڈالیں یا نہ ڈالیں، میں نے ملک ہی میں رہنا ہے، فرار نہیں ہوں گا۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ شام سے یہ شور مچا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعات کے اوپر مشروط معافی مانگ لی ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ کیا فوج کی عزت ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، میں ملک کا سابق وزیر اعظم رہا ہوں اور مجھے رینجرز نے غیر قانونی طور پر گرفتار کیا، میرے اوپر اور میرے ورکرز کے اوپر تشدد کیا۔ اگر آپ کو بہت شوق ہے معافی منگوانے کا تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ 9 مئی کی فوٹیجز سامنے لائی جائیں اور اس میں PTI کے جو لوگ انوالو آپ کہہ رہے ہیں ان کو ثابت کیا جائے۔ اگر آپ یہ ثابت کر لیں گے تو میں انہیں نہ صرف پارٹی سے نکالوں گا بلکہ آپ کے ساتھ مل کر ان کو سزائیں بھی دلواؤں گا۔ لیکن اگر آپ ایسا نہ کر سکے تو پھر آپ کو معافی مانگنا ہوگی، میں معافی نہیں مانگوں گا۔ اور پھر دوسری جو اہم بات انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ ملک سے فرار ہونے کے راستے جو ہے بند کیے جائیں، جو بھی اس وقت حکمران ٹولہ ہے ان کے نام ECL میں ڈالے جائیں۔ انہوں نے شیخ حسینہ واجد کا ریفرنس دیا، کس طرح وہ ملک سے فرار ہوئی اور بنگلہ دیش کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے انہیں فرار ہونے میں مدد دی۔ تو ان کا دوسری طرف یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، لہٰذا وہ فوج کو انڈائریکٹلی پیغام دے رہے تھے کہ آپ اس حکومتی ٹولے کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اور جس طرح حسینہ واجد کو فرار کرانے میں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے کردار ادا کیا، اگر پاکستان میں ایسے حالات بنے تو آپ انہیں فرار ہونے میں مدد نہ دیں۔ انہیں پاکستان کی عوام کا جو درینہ مطالبہ ہے احتساب کا، انہیں احتساب، ان کا کڑا احتساب ہونا چاہیے، یہ ان کا کہنا تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف، نواز شریف، زرداری اور محسن نقوی اور میرا نام بھی آپ ECL کے اندر ڈال دیں۔ دوستو، یہ بات وہی لیڈر کر سکتا ہے جس کا دامن صاف ہو، جس کے ہاتھ صاف ہوں، جس کے اوپر پوری ملک کی جو بیوروکریسی ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، سول ملٹری، سارے مل کے بھی اس کے اوپر کرپشن کے الزامات ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر وہ 1 روپے کی بھی کرپشن ثابت نہیں کر سکے۔ توشہ خانہ کے 2 کیسز فارغ ہو چکے ہیں، 3 فارغ ہو چکے ہیں، چوتھا کیس لگا ہوا ہے، وہ بھی بوگس کیس ہے، اس میں بھی کچھ نہیں ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ انشاءاللہ ان کی بریت ہوگی۔ اور پھر دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی کے بیانیے کو دفن کر دیا ہے۔ بشرا بی بی کے اوپر جو جھوٹے 9 مئی کے کیسز بنائے گئے تھے ان کی تفصیلات اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے مانگ لی ہے۔ وہاں پہ SP صاحب پیش ہوئے اور انہیں یہ کہا گیا کہ آپ نے ابھی تک بشرا بی بی کی گرفتاری 9 مئی کی کیسز میں کیوں نہیں ڈالی؟ سال سے اوپر ہو گیا ہے یہ کیس بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ ابھی تک ان کی گرفتاری ہم نے نہیں ڈالی، جب ضرورت ہوگی تو ڈالیں گے۔ تو اس کے اوپر چیف جسٹس نے برہمی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس سے آپ کی یہ انٹینشن ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ دوسرے کیسوں میں بری ہوں گی تو تب اس وقت آپ سال بعد گرفتاری ڈالیں گے۔ یہ ایک غیر قانونی اور اوچھا ہتکنڈا ہے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اگلے ہفتے چھٹیاں جا رہا ہوں، جو آگے نیکسٹ بینچ ہوگا اس میں یہ بشرا بی بی کا کیس لگے گا اور 9 مئی کے جو کیسز ہیں وہ یقیناً اڑ جائیں گے، کیونکہ بشرا بی بی اس وقت اپنے گھر میں موجود تھی، وہ باپردہ خاتون ہیں، وہ کسی 9 مئی کے کیس میں ملوث نہیں ہیں، سب لوگ جانتے ہیں۔ اور ادھر عمر سرفراز چیمہ کو جب عدالت میں پیش کیا گیا تو ان کی حالت بڑی غیر تھی اور وہ بیمار بھی تھے، اور انہوں نے عدالت کو بتایا کہ یہ جو فرعونی حکومت ہے یہ مجھے ڈاکٹر سے چیک اپ بھی نہیں کروانے دی جا رہی، اور ایون کہ ججز نے کہا کہ میرا میڈیکل چیک اپ کروایا جائے، لیکن جو پنجاب کی چیف منسٹر ہیں
مریم نواز صاحبہ، ان کے آرڈرز کے اوپر ڈاکٹرز کو منع کر دیا کہ وہ میرا چیک اپ کریں، میں بڑا سخت بیمار ہوں، اور انہوں نے اپنی تمام بیماریاں بھی گنوائیں۔ اور پھر آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ عالیہ حمزہ کے کیس میں جو جسٹس ہیں باقر نقوی صاحب، انہوں نے بڑا دبنگ فیصلہ دیا اور انہیں بلوچستان پولیس کے حوالے کرنے سے انہیں روک دیا، اور پھر گجرانوالہ کے تھانے سے کسی اور تھانے میں بھی منتقل کرنے سے روک دیا۔ نہ صرف یہ کیا بلکہ انہوں نے عالیہ حمزہ کی کسی نئے کیس میں گرفتاری کرنے سے بھی روک دیا۔ اب یوں لگتا ہے کہ جو لاہور کے ججز ہیں انہیں بھی اسلام آباد کے ججز کی ہوا لگ چکی ہے، اور وہ بھی اب اسی بیانیے کے اوپر چل پڑے ہیں کہ ہم انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم جو ہے وہ آزاد فیصلے دیں گے۔ اور دوسری طرف آپ نے یہ بھی دیکھا کہ حکومت نے جو الیکشن ترمیمی ایکٹ بنایا ہے، منظور کیا ہے، تاکہ وہ مخصوص نشستوں کے سپریم کورٹ کے فیصلے کو روک سکیں، لیکن تمام قانونی ماہر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ نہیں روک سکتا۔ یہ جو ترمیمی ایکٹ ہے اسے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے، اور یہ جو چیلنج کیا ہے یہ وہی 13 رکنی بینچ، فل کورٹ بینچ، یا وہ 8 ججز اگر انہوں نے سنا تو اس ترمیمی ایکٹ کو وہ معطل کر دیں گے۔ اور جو الیکشن کمیشن ہے اس نے بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل نہیں کیا، بلکہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر انہوں نے نظر ثانی کی اپیل بھی دائر کر دی ہے۔ اور جو 2 اختلافی نوٹ آئے تھے دوستو، ان کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اختلافی نوٹ دراصل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ہی مشاورت سے لکھے گئے تھے، تاکہ وہ فل کورٹ کے فیصلے کو بے اثر کریں، یا پھر نون لیگ کے جو پٹواری ہیں ان کو بیانیاں دیں، وہ اسے سوشل میڈیا کے اوپر چالیں۔ اس سے زیادہ ان اختلافی نوٹس کی کوئی اہمیت، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ دوستو، آئندہ 48 گھنٹے جو ہیں بڑے اہم ہیں، اس میں بڑے اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اور ادھر جماعت اسلامی کے وفد کے ساتھ بھی حکومت نے مذاکرات دوبارہ شروع کر دی ہیں، جو مجھے نہیں لگتا کہ کسی نتیجے کے اوپر پہنچ پائیں گے۔ اور جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ اور ان کا جو آل شریف ہے بیسیکلی، اطلاعات ہیں کہ وہ پیکنگ بھی کر رہے ہیں اور وہ ملک سے بھاگنے کی تیاریاں کر چکے ہیں، لیکن مقتدرہ کی طرف سے ابھی انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور شہباز شریف صاحب اور جو نواز شریف صاحب ہیں، ان کا جو حلقہ NA 130 ہے، اس میں جو انہیں شکست دی تھی 80,000 ووٹ سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے، وہ شکست اگر اس وقت نواز شریف صاحب تسلیم کر لیتے تو وہ ایک دفعہ ہی ہارتے۔ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے انہوں نے فارم 47 کے ذریعے اپنی جیت کا اظہار کیا تو ڈاکٹر یاسمین راشد انہیں آئے دن ہرا رہی ہیں، وہ روز ہار رہے ہیں اور وہ روز ذلت کی پستیوں میں جا رہے ہیں۔ تو لیکن کیا کریں نواز شریف صاحب، انہیں اقتدار کے جھولے لینے ہیں، انہیں اقتدار کے مزے لینے ہیں، اور یہ بوڑھی خاتون ہیں، کینسر کی مریض ہیں، اور اس کے باوجود آج جب وہ عدالت میں پیش ہوئی تو ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ سخت علیل ہیں، لیکن انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا، اور یہ وکٹری کا نشان جب انہوں نے بنایا تو نواز شریف کے تن بدن میں انہوں نے آگ لگا دی، اور ایک دفعہ پھر نواز شریف کو انہوں نے ہرا دیا۔ جب جب وہ پیشی کے اوپر جائیں گی تب تب نواز شریف ان سے ہارا ہوا محسوس کرے گا، فیل کرے گا۔ اور عالیہ حمزہ نے بھی یہ کہا کہ میرے حلقے کے لوگوں نے میرا ساتھ دیا اور ان کا میرے اوپر قرض ہے، اور جو سیٹ میں نے جیتی ہے اور مجھے جان بوجھ کے ہرایا گیا، میں اس سیٹ کو لے کے رہوں گی۔ اور انہوں نے کیس بھی کیا ہوا ہے، اور حمزہ شریف کی جو سیٹ ہے وہ بھی خطرے میں ہے۔ دوستو، یہ تمام صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں جو کھچڑی پک رہی ہے، اور بنگلہ دیش کی جو سابق اب وزیر اعظم کہیں گے حسینہ واجد جو انڈیا گئی تھی، وہ اطلاعات ہیں کہ انڈیا نے بھی انہیں کہا ہے کہ یہاں سے آپ نکل جائیں، اور انہوں نے اسائلم کے لیے برطانیہ میں اپلائی کیا، حالانکہ برطانیہ میں ان کی جو بھانجی ہے وہ برطانوی وزیر بھی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ان کی مدد نہیں کر پا رہی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے جو پاکستانی حکمران ہیں اس سے سبق سیکھنے سے قاصر ہیں۔ اور دوستو، بعض لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز اور آل شریف بھاگ کے کس ملک میں جائیں گے، ان کو کون سا ملک پناہ دے گا؟ جو ملک بھی ان کو پناہ دے گا وہ پاکستانی عوام کے ساتھ نیکی نہیں کرے گا۔
بلکہ پاکستانی عوام اس ملک کے خلاف کھڑی ہوگی۔ یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جو پاکستان کی 25 کروڑ عوام ہے، ان کی آواز سننی چاہیے۔ اگر انہوں نے اس عزت کو بحال کرنا ہے، عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں ختم کرنی ہیں جو اس سیاسی ٹولے نے پیدا کی ہیں، ان دوریوں کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ عوام کے حق کی بات کریں، تب جا کے ان کی عزت بحال ہو سکتی ہے۔ ادروائز کوئی صورت نظر نہیں آ رہی۔ ادروائز بنگلہ دیش ماڈل لانے والے جو کالم نگار ہیں، آج وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش ماڈل کل تک تو بہت اچھا تھا، آج اس میں سب کو نقائص نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا۔ یہ ہماری لائف لائن ہے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ پاکستان پائندہ باد۔